बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अगस्त का आगाज़ हो गया है, लेकिन कल जो 23 अगस्त की समाअत थी उसका मुख्तसर अहवाल मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट्स उसके रह गए थे, वो आपके सामने रखता हूँ। ख़ास तौर पे जो आखिरी वो टाइम था जब मुकालमा हुआ जजेस के दरमियान और इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ साहब के दरमियान, और उसके बाद फिर सारा रुख बदला केस का। वो मुकालमा क्या था वो भी आपके सामने रखता हूँ। कल जो केस था 23 अगस्त का, आज का दिन तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं बता चुका हूँ इससे पहली वीडियो में इस्लामाबाद कोर्ट में क्या है, सुप्रीम कोर्ट में क्या है। 3 रुकनी बेंच, चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब इसकी सरबराही कर रहे हैं। इस बेंच की मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और मंदो खेल साहब उनके साथ हैं। जब समाअत का आगाज़ हुआ, लतीफ़ खोसा साहब ने अदालत को बताया कि इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया। उसके बाद एक क्रिमिनल कंप्लेंट उनके खिलाफ दायर की गई। 120 रोज़ के अंदर अंदर ये कंप्लेंट दायर की जा सकती थी, लेकिन इस पर अदालत की जानिब से मंदो खेल साहब ने कहा कि ये भी देखना होगा कि वो क्रिमिनल जो कंप्लेंट है वो क्या डिक्लेरेशन गलत साबित होने के बाद 120 दिन में करनी है, या डिक्लेरेशन वो जो आपने एसेट्स हैं लाइबिलिटीज़ जो हैं वो जो डिक्लेयर करने के बाद 120 दिन है, ये बहरहाल देखना होगा। उसके बाद मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने पूछा कि इमरान खान के खिलाफ 6 MNAs ने जो स्पीकर के पास रेफरेंस दायर किया वो किस कानून के तहत दायर किया, वो दायर कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। ख्वाजा आसिफ केस का जिक्र हुआ क्योंकि ख्वाजा आसिफ को जो बाहर से वो तनख्वाह ले रहे थे UAE से, वो डिक्लेयर ना करने पे डिस्क्वालीफाई हुए इस्लामाबाद कोर्ट से, फिर ऊपर से आके सुप्रीम कोर्ट ने उनकी डिस्क्वालीफिकेशन ख़त्म कर दी थी। उसके बाद उन्होंने बताया खोसा साहब ने कि 4 बरस बाद इमरान खान के खिलाफ ये कंप्लेंट दायर हुई। मंदो खेल साहब ने कहा कि अब मेन केस का फैसला हो चुका है, अब हम जो भी फैसला करेंगे वो उस मेन अपील पे असरअंदाज होगा। तो मेन जो फैसला है, जो फाइनल जजमेंट है, वो तो हमारे सामने चैलेंज ही नहीं है। तो खोसा साहब ने कहा नहीं, वो भी आपके सामने हमने चैलेंज किया है। उसके बाद खोसा साहब ने कहा कि हम लाहौर कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा था कि कोई इस हवाले से प्रोसीडिंग ना की जाए। तो उस पर बंदयाल साहब ने कहा कि अगर लाहौर कोर्ट के फैसले की खिलाफवर्जी हुई है तो आपने जाके तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करनी थी। तो उसके बाद खोसा साहब ने जो अपने दलाइल का आगाज़ किया, उन्होंने बताया कि सबसे पहले इस केस में दायर अख्तियार का मसला था, फिर काबिल समाअत का मसला था। ये पहले मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए था, ऑथोराइजेशन गलत थी, और बार बार उसी जज हुमायूं दिलावर साहब के पास भेजा गया। 2 बार हम सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने मामला हाई कोर्ट को भेजा, और हाई कोर्ट ने फिर ट्रायल कोर्ट को भेजा। वो सारी चीज़ वो अदालत को बताते रहे। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप क्या कहते हैं कि फ़ैसला हम ही इस पर करें या हम चीज़ों को हाईलाइट करके हाई कोर्ट को भेज दें। खोसा साहब ने कहा कि आप ख़ुद करें, उनको ना भेजें। फिर खोसा साहब ने बताया कि 4 जुलाई को हाई कोर्ट ने मामला नीचे भेजा कि 7 रोज़ में काबिल समाअत होने पर और दायर अख्तियार पर फैसला करें। चौथे दिन फैसला कर दिया गया। हालांकि ख्वाजा हारिस साहब ने कहा था कि वो नेक्स्ट वर्किंग डे था उसमें आ जाते, और 7 दिन भी नहीं होने थे। उसके बाद उन्होंने बताया कि 3 अगस्त को फिर दूसरी बार हमने जब चैलेंज किया, 3 अगस्त को फ़ैसला महफूज हुआ, 4 अगस्त को जारी किया गया और 5 को फ़ैसला सुना दिया गया। खोसा साहब ने कहा, लतीफ़ खोसा साहब ने, कि हाई कोर्ट ने बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को घास नहीं डाला, और आपके हुक्म के साथ जो हुआ वो मैं यहाँ पर बताना नहीं चाहता। यहाँ पर आके जस्टिस जमाल खान मंदो खेल साहब ने कहा कि आप हर बात में हाई कोर्ट को क्यों ला रहे हैं, आप हाई कोर्ट पे बात उस पे मतलब इस तरह से बात ना करें, उस पर ऐसे उसको टारगेट ना करें, फ़ैसले पर बात करें। आपको हाई कोर्ट का फ़ैसला पसंद नहीं आया, आपने हाई कोर्ट का फ़ैसला चैलेंज कर दिया, और आप जो ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के फ़ैसले के बावजूद ट्रायल कोर्ट ने फ़ैसला कर दिया, तो हाई कोर्ट ने तो स्टे नहीं दिया था। उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि देखिए, जो फैसला होता है वो पब्लिक होता है, और फैसले पर तनकीद हो सकती है। जजेस के कंडक्ट पर बात नहीं होनी चाहिए, जजेस पर तनकीद नहीं होनी चाहिए, उनकी ज़ात पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के जजेस काबिल एहतराम है, और हम यहाँ पर इदारों के जो है वो जजेस के हम दिफा के लिए बैठे हैं, और इसी तरह से फिर इदारे जो है वो चलते हैं। खोसा साहब ने बताया कि 120 दिन की एक मंतक है कि क्यों 120 दिन का टाइम दिया गया है। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके ऊपर एक तलवार लटकती रहे, और 120 दिन में जो कंप्लेंट दायर होनी चाहिए थी वो 920 दिन बाद दायर हुई। फिर मंदो खेल साहब ने कहा कि देखें, अगर हमने फ़ैसला कर दिया तो फिर जो मेन अपील है वहाँ पे जो वो तो रिडेंडेंट हो जाएगी। तो उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अगर किसी नुक्ते के ऊपर ट्रायल कोर्ट ने फ़ैसला किया, उस पर हाई कोर्ट ने फ़ैसला किया अपील में, तो हम उसकी करेक्टनेस को देख सकते हैं। फिर चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि देखें, आप जो कह रहे हैं कि जज हुमायूं दिलावर के पास दोबारा क्यों भेजा, उस पर हाई कोर्ट ने ये लिखा कि आपका केस सिर्फ ये था कि जल्दबाजी में वो सुन रहे हैं केस, जल्दी सुन रहे हैं, और दूसरा ये है कि आपने बायस इलाज नहीं किया था, और तीसरा ये है कि वो ये समझते थे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कि अगर वो केस ट्रांसफ़र करेंगे किसी और जज के पास तो ये अपनी मातहत अदालत को डिमोरलाइज़ करने वाली बात है। उस पर उन्होंने कहा, खोसा साहब ने उन्होंने कहा, देखें, हम भी अदलिया का हम नहीं चाहते कि अदालतें डिमोरलाइज़ हों, जजेस डिमोरलाइज़ हों। हमने इन्हीं अदालतों के लिए अपना खून दिया है। तो उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम गवाह हैं,
آپ نے جو عدلیہ کے لیے جو کچھ کیا. تو مندوخیل صاحب نے کہا کہ کیونکہ آپ نے عدلیہ کے لیے سب کچھ کیا تو اس لیے آپ سے توقعات بھی زیادہ ہے، اور آپ نے ہمارے لیے نہیں، آپ نے اس چیئر کے لیے کیا تھا. کھوسا صاحب نے کہا جی بالکل، ہم نے آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے سب کچھ کیا تھا. پھر مندوخیل صاحب نے کہا کہ پھر وہ جب ایک پہلے ان کا جو قابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ اس کا ذکر کر رہے تھے، تو مندوخیل صاحب نے کہا کہ جو ججمنٹ فیلڈ میں نہیں ہے اس کا حوالہ مت دیں. کھوسا صاحب نے کہا کہ میں کب تک چلاتا رہوں گا، اور وہ جج ہے، وہ فیصلہ کر کے لندن چلا گیا، اس کو لندن بھیج دیا گیا. فیس بک پر وہ زہر اگلا ہوا تھا اس نے ہمارے خلاف. مندوخیل صاحب نے کہا کہ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم اس پہ فیصلہ کر دیں، آپ کا ایک اپیل کا حق ختم ہو جائے گا، یعنی ٹرائل کورٹ کے معاملات کے اوپر ڈائریکٹ ہم فیصلہ کر دیں، وہ جو درمیان میں ہائی کورٹ ہے وہ تو آپ کا ایک رائٹ ختم ہو جائے گا. کھوسا صاحب نے کہا کہ میرا رائٹ ختم ہوتا ہے ہونے دیں، میں آپ جو بھی فیصلہ کریں گے میں قبول کروں گا. بار بار ذلیل جو ہے وہ سائل کو بار بار ذلیل نہیں کرنا چاہیے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ سائل جو ہے وہ رولتا رہے. چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ آپ جذباتی نہ ہوں. اس پہ کھوسا صاحب نے کہا کہ جس حالت میں عمران خان کو جیل میں رکھا گیا تو میں کیسے جذباتی نہ ہوں. پھر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ دیکھیں آپ قانون کی یہاں پر بات کریں، اور آپ باہر بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں اور یہ وہ سارا کچھ، تو یہاں پہ آپ قانون کی بات کریں. خیر 12:55 پر جو ہے وہ دلائل ختم ہو گئے کھوسا صاحب کے. اس کے بعد ایڈیشنل ڈی جی لا آئے روسٹم پر، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کوئی وکیل بھی ہے. امجد پرویز صاحب روسٹم پر آ گئے. امجد پرویز صاحب نے کہا کہ پاور اٹارنی ابھی نہیں آیا ان کا. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ہی نیچے تھے نا ٹرائل کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں. انہوں نے کہا جی میں ہی وکیل تھا. انہوں نے کہا پھر آپ بتائیں. تو مندوخیل صاحب نے ان کو کہا کہ یہ بتائیں کہ بہتر نہیں ہے کہ پہلے ہائی کورٹ یہ فیصلہ کرے اور پھر جو بھی متاثرہ فریق ہو وہ ہمارے پاس آ جائے. پھر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ یہ بتائیں، یہ یہاں سے اصل چیز شروع ہو رہی ہے، یہاں سے. چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ یہ بتائیں کہ ان کے مطابق، یعنی لطیف کھوسا صاحب کے مطابق 2 بار قابل سماعت قرار دیا ٹرائل کورٹ نے اس کیس کو، اور دونوں بار اس کو چیلنج کیا گیا ہائی کورٹ میں، اور دونوں بار ہائی کورٹ نے قلعدم کر کے اور ٹرائل کورٹ کو بھیجا دوبارہ کہ آپ جو ہے اس کے اوپر فیصلہ کریں، اور تیسری بار جو ہے وہ ٹرائل کورٹ نے فیصلہ ہی نہیں کیا اس پہ. کیا یہ بات درست ہے؟ یہاں پہ امجد پرویز صاحب کا ایک اعتراف جس نے سارا منظر عدالت کا بدل دیا. انہوں نے کہا جی 3 بار اس دن کیس کال ہوا 5 اگست کو، یہ کیونکہ آئے نہیں، تو پھر انہوں نے جج صاحب نے جو ان کا پہلا آرڈر تھا قابل سماعت والا، اسی کی بنیاد پر انہوں نے کہا قابل سماعت ہے. اور یہاں پہ چیف جسٹس برہم ہو، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا امجد پر، انہوں نے کہا دیکھیں وہ فیصلہ اب ہو گیا ہے ٹرائل کورٹ کا، ریمیڈی ان کے پاس آ جائیں اور ریمیڈی اویل کریں. ان کی یعنی اوپر ایک فورم ہے، اس کے اوپر انصاف کا حق ان کے پاس موجود ہے، ان کی دادرسی ہو سکتی ہے، ان کو بتا سکتے ہیں، وہاں جائیں بتائیں ہائی کورٹ کو. یہاں پہ چیف جسٹس برہم ہو گئے. انہوں نے کہا کہ کیا اتنا کیجول آپ اس کو لے رہے ہیں کہ آپ نے ایک شخص کو کرمنل کیس میں کنوکٹ کر کے جیل بھیج دیا، آپ نے اس کا حق دفاع ختم کیا، ساری چیزیں، اور آپ اتنا اس کو کیجول لے رہے ہیں اس چیزوں کو. آپ کہاں ہیں عمران خان؟ کیا آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ عمران خان کے اس کے پاس ریمیڈیز ہیں؟ ایک شخص کو آپ نے قید کر دیا ہے، آپ نے جس تیزی سے یہ کیس چلا ہے، اور اب آپ اس طرح سے یہ مطلب آپ کا رویہ ہے، تو کیوں نہ میں ابھی ہم حکم کریں کہ اس کو فوری طور پہ جو ہے وہ رہا کر دیا جائے عمران خان کو. اور انہوں نے کہا کہ پھر مظاہر اکبر نقوی صاحب نے کہا کہ سنے بغیر فیصلہ سنا دیا. چیف جسٹس نے کہا کہ ایک ہی دن میں 3 بار کال کیا اور فیصلہ سنا دیا 5 اگست کو. اور پھر مظاہر اکبر نقوی صاحب نے کہا کہ پاکستان کی کیا کسی اور عدالت میں اس طرح سے کبھی کوئی ٹرائل چلا ہے؟ مندوخیل صاحب نے کہا کہ جج صاحب کو جلدی کیا تھی. چیف جسٹس نے کہا کہ پہلے بھی 7 دن دیا ہائی کورٹ نے، انہوں نے پہلے دن فیصلہ کر دیا، اور پھر جس فیصلے پہ وہ انحصار کر کے کہہ رہے ہیں کہ قابل سماعت ہے، وہ فیصلہ تو قلعدم ہو گیا، وہ فیصلہ تو موجود ہی نہیں تھا فیلڈ میں. تو مظاہر اکبر نقوی صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ نے آبزرویشنز دی، سب سے بڑی عدالت ہے ملک کی، اس کی بھی آبزرویشنز کو اس نے پھر بندیال صاحب نے بات میں کہا کہ انہوں نے انڈرمائن کیا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو احکامات اور آبزرویشنز کو. اور یہ کیا اپروچ ہے کہ یک طرفہ طور پہ فیصلہ کر دیا گیا. اور پھر پوچھا کہ ہائی کورٹ میں اپیل کب سے پینڈنگ ہے؟ انہوں نے کہا جی 8 اگست سے. انہوں نے کہا 23 ہو گئی ہے، 8 اگست سے ان کی اپیل پینڈنگ ہے. اور حق دفاع کیوں ختم کیا؟ انہوں نے کہا جی وہ نام دیکھے، نام جب دیکھے تو انہوں نے کہا ان گواہوں کی ضرورت نہیں ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ سول کیس ہوتا تو چلیں کسی حد تک بات آپ کی وہ ہو سکتی تھی، لیکن کرمنل کیس میں حق دفاع آپ کسی کا ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ عمران خان کا 342 کا بیان کب ریکارڈ ہوا؟ انہوں نے کہا 1 اگست کو. انہوں نے کہا 1 اگست کو انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنے ڈیفینس میں گواہ لانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی بالکل کہا تھا. تو انہوں نے کہا کیا مناسب ٹائم نہیں دینا چاہیے تھا؟ مناسب ٹائم کتنا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا قانون میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے. مظاہر اکبر نقوی صاحب نے کہا کم از کم 7 دن آپ کو دینے چاہیے تھے ان کو. اور پھر مندوخیل صاحب نے کہا کہ
اگر وہ اپنے حق میں کوئی گواہوں کی لسٹ دے اور وہ کوئی گواہ نہ آ رہا ہو تو عدالت خود اس کو بلا سکتی ہے اور پیش کروا سکتی ہے. اور ممدوح قیس صاحب نے کہا کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. پھر عمر تا بندیال صاحب کا وہ بتا چکا، انہوں نے کہا 2 عدالتوں کے احکامات کو انڈرمائن کیا. شعیب شاہین صاحب اس دوران روسٹم پر آئے، انہوں نے کہا ہمیں 1.5 گھنٹے کا وقت دیا جج ہمایوں دلاور صاحب نے، اور انہوں نے کہا 1.5 گھنٹے میں گواہ لا سکتے تو لو. پھر یہاں پہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے کہا کہ ہیر رانجھے کا بھی اگر کوئی کیس عدالت میں لے کے آ جائے اس کیس میں بھی آپ حق دفاع جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتے. پھر امجد پرویز صاحب کی بندیال صاحب نے اس حد تک تعریف ضرور کی کہ آپ فیئر وکیل ہیں، آپ نے جو بات درست تھی وہ وہی کی ہے. اور پھر وہ آگے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے کہا بات نظر میں سے غلطی ہیں لیکن ابھی ہم اس میں مداخلت نہیں کر رہے، کل تک کا ٹائم ہے، یعنی آج 24 اگست تک کا. اور کہا کہ آج جو ہے وہ صبح ہائی کورٹ سنیں، اور پھر 1 بجے تک کا ٹائم دیا لیکن پھر بعد میں 2 بجے کر دیا. 2 بجے آج سپریم کورٹ سنیں گی. باقی آپ تحریری آرڈر کا تو آپ کو میں پچھلے اس میں بتا چکا ہوں کہ تحریری آرڈر میں کیا ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 24 اگست بروز جمعرات ہم بات کریں گے 2 اہم ایشوز کے حوالے سے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کی اپیل پر کل کی سماعت کا جو فیصلہ جاری کیا ہے اس کی صرف ایک لائن ایسی ہے جس کے بعد آج دلائل کی بھی ضرورت نہیں ہے، بغیر دلائل کے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کو فیصلہ کالعدم قرار دینا ہوگا اور فیصلہ معطل کرنا ہوگا. جو کام تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل کر دیا ہے، صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کو فارمیلٹی کے لیے بھیجا ہے کہ آپ اس معاملے کو دیکھ لیں اور اس فیصلے کو معطل کریں. اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جسٹس بابر ستار صاحب کا جو شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کے حق میں فیصلہ تھا اور 28 اگست کو سینئر افسران کے خلاف توہین عدالت کا فیصلہ تھا، اس پر انٹرا کورٹ اپیل کا جو محفوظ فیصلہ تھا وہ سنا دیا گیا اور اس کو ناقابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں آج درخواست دائر کر دی گئی ہے مختلف مقدمات میں ان کی جو گرفتاری ہے وہ رکوانے کے لیے. جو 7 مقدمات ہیں ان میں گرفتاری رکوانے کے لیے یہ درخواست دائر کی گئی ہے. اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ایک بڑا اہم جو کیس تھا وہ رضوانہ تشدد کیس ہے. یہ ایک گھریلو ملازمہ تھی اور اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی اس جج کو نوکری سے فارغ کرنے کی. رضوانہ تشدد کیس پر سماعت ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کم سن گھریلو ملازمہ رضوانہ پر تشدد کے کیس میں ملزمہ سومی عاصم کے شوہر سول جج عاصم حفیظ کو نوکری سے برخاست کرنے کے لیے دائر درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی. عدالت نے وفاقی حکومت اور ایڈوکیٹ جنرل آفس کو نوٹس جاری کرتے ہوئے معاونت طلب کر لی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے سول سوسائٹی کی درخواست پر سماعت کی اور ڈپٹی جنرل حسن رضا اور اسٹیٹ کونسل کو روسٹرم پر طلب کیا. چیف جسٹس نے ریمارک دیے سول جج کا معاملہ ہے، معاملہ ویسے تو ایڈمنسٹریٹو سائڈ پر ہے لیکن ہم جوڈیشل سائڈ پر بھی دیکھیں گے. ہمارے پاس اس حوالے سے تفصیلی درخواست آئی ہے. چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ بچوں پر تشدد اور چائلڈ لیبر سے متعلق فیڈریشن کو دیکھنا چاہیے. دوران سماعت چیف جسٹس نے طیبہ تشدد کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس سے قبل کم سن طیبہ تشدد کیس سمیت متعدد واقعات سامنے آئے. ہم اس درخواست پر وفاق اور ایڈوکیٹ جنرل آفس کو نوٹس کر رہے ہیں، جس پر اسٹیٹ کونسل نے کہا کہ ہمیں درخواست کی کاپی فراہم کی جائے تاکہ ہم نوٹس کی تیاری کر لیں. یہ درخواست سول سوسائٹی نیٹ ورک کے صدر عبداللہ ملک کی جانب سے دائر کی گئی اور اس میں یہ استدعا کی گئی کہ ہر صورت سول جج کو عہدے سے ہٹایا جائے. اب آپ ہماری عدالتوں کی دیکھیں کہ کس طریقے سے ایسے معاملات کو وہ اس کو سیریس لیتے ہیں کہ اس نوٹس دے دیا اور اس کے بعد غیر معینہ مدت کے لیے سماعت کو ملتوی کر دیا گیا. جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا آج ایک اور اہم مقدمہ ہے. ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں توشہ خانہ کے خلاف جو اپیلیں ہیں، توشہ خانہ فیصلوں کے خلاف اپیلیں ہیں، اس سے پہلے آج سماعت ہونے جا رہی ہے کچھ ہی دیر پہلے، کچھ ہی دیر بعد وہ ہے کوئٹہ میں وکیل قتل کیس.
اس میں عمران خان کی درخواست پر نیا بینچ تشکیل دیا گیا ہے اور چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب اس بینچ کی سربراہی کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں جسٹس مندوخیل اور جسٹس مظاہر نقوی صاحب اس بینچ کا حصہ ہے۔ آپ جانتے ہیں عمران خان کو حفاظتی ضمانت ملی ہوئی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کو ضمانت دی ہوئی ہے، اور کوئٹہ میں جو وکیل قتل کیس ہے اس میں یہ پیش رفت سامنے آئی تھی۔ لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر جو وکیل تھے جو پی ڈی ایم سے جڑے ہوئے ہیں اور مدعی جو وکیل کا بیٹا تھا، مقتول وکیل کا بیٹا تھا، اس کے جو وہ چونکہ مدعی بنا تھا اس ایف آئی آر کا، تو اس کے مدعی کے جو وکیل تھے کرمانی صاحب، انہوں نے بدتمیزی کی تھی کمرہ عدالت میں جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب سے بھی کہ آپ کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں مقدمہ ہے، اور ساتھ جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے ساتھ بھی، جس پر پھر بعد میں ان کو جو غیر مشروط انہوں نے معافی مانگی تھی اور معاف کیا گیا تھا۔ آج ان کا پالا پڑے گا امرتا بندیال کے ساتھ۔ امرتا بندیال صاحب آج آرگومنٹس سنیں گے اور تفصیلی آرگومنٹ سننے کے بعد وہ فیصلہ دیں گے، اور بہت اچھا ہوا کہ عمران خان کی درخواست پر امرتا بندیال صاحب کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ بنا ہے اور کوئٹہ مقدمے میں آج سماعت ہونے جا رہی ہے۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے عمران احمد خان نیازی ورسز لرنڈ اسپیشل جج اینٹی ٹیررزم کورٹ لاہور، اس میں پٹیشن انڈر سیکشن 561 اے سی آر پی سی ریڈ ود سیکشن 435 اینڈ 439 سی آر پی سی فار سیٹنگ اسائڈ امپیونڈ آرڈر ڈیٹڈ 11/8/2023۔ آپ وکلا کے چیک کریں، جیسے میں کہتا ہوں سلمان صدر صاحب کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے، 11 اگست کا فیصلہ ہے اور آج 24 اگست ہے۔ آج عمران خان کی رہائی ہونی ہے اپیل میں، اور سزا کے خلاف جو اپیل تھی، اور آج ہی 11 اگست کا فیصلہ۔ اگر یہ فیصلہ انہوں نے پہلے ہی چیلنج کر کے اس کو معطل کروایا ہوتا تو کل شام کے وقت جو اعجاز بھٹر صاحب ہیں، یہ وہ اعجاز بھٹر صاحب ہیں جنہوں نے سانے ماڈل ٹاؤن کیس میں تمام ملزمان کو، جو مرکزی ملزمان ان کو بری کر دیا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے جن پر الزام لگایا تھا کہ جج صاحب کہتے ہیں جی کہ آپ یا مجھ سے کیس ٹرانسفر کر لیں، نہیں تو میں ان سب کو فارغ کر دوں گا، مجھے بہت پریشر ہے، اور پھر یہ جج صاحب کو ان کا ٹینیور ختم ہو گیا تھا اور ان کو توسیع دی گئی تھی۔ بہرحال کل انہوں نے عمران خان کی گرفتاری کا جناح اس حملہ کیس میں گرفتاری کا حکم جاری کر دیا تھا، اور اس پر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کی درخواست پر اب یہ درخواست دائر کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور اس میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ امپیون آرڈر پاس بائی دی لرنڈ اسپیشل جج آف دی اینٹی ٹیررزم کورٹ ڈسمسنگ پری اریسٹ بیل، اور آگے ایف آئی آرس کا نمبر ہے، may kindly be declared as illegal, unlawful and in contravention of the principle outlined in Article 4 and 10A of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. The Honorable Court may very kindly instruct the respondents to abstain from executing the arrest of the petitioner in the instance case، کہ عمران خان کو اس کیس میں گرفتاری سے روکا جائے۔ یہ 7 الگ الگ درخواستیں ہیں، اور 7 الگ الگ درخواستوں پر آج سماعت ہوگی۔ جسٹس وحید خان صاحب کی سربراہی میں بینچ سماعت کرے گا لاہور ہائی کورٹ کا، جس بینچ نے آج پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین کارکنان تھیں ان کی ضمانتوں پر بھی سماعت کرنی ہے۔ اور آپ اگلا سیریس نیس دیکھیں کہ اعتراض لگ گیا ہے صبح سویرے، آج 8 بجے یہ درخواست 8:15 فائل ہوئی ہے۔ اعتراض یہ لگا ہے کہ آپ نے مصدقہ کاپی نہیں لگائی، جو فیصلہ تھا اس کی مصدقہ کاپی 11 اگست کا مصدقہ کاپی نہیں تھی، اٹیسٹڈ کاپی جو فیصلے کی ہوتی ہے، وہ اعتراض لگا ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اس اعتراض کو برقرار رکھتی ہے، یہ کیسے اس اعتراض کو آج ختم کر کے، چونکہ لاہور میں ہی ہے تو ان کے لیے 1 گھنٹے میں کاپیاں بن جاتی ہیں، اٹیسٹڈ کاپی مل جائے گی، اور اس کے بعد یہ آج ہی سماعت ہونے کا امکان ہے۔ دوسری جانب جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ ہے جو شہریار آفریدی سے متعلق جو کیس تھا، اس میں 2 رکنی بینچ نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شہریار آفریدی اور شاہدانہ گلزار کے حق میں جو فیصلہ آیا اس پر عدالت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ڈی سی اسلام آباد اور ایس ایس پی آپریشنز کے خلاف کارروائی کا حکم دیا گیا تھا کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور ان کو ہر صورت اب بھگتنا ہوگا، چونکہ انہوں نے غیر قانونی نوٹیفیکیشن جاری کیے تھے اور غیر قانونی ان کی جانب سے کام کیا گیا تھا۔ اس سارے معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت میں اہم پیش رفت یہ سامنے آئی کہ اچھا انہوں نے کیا کیا، ڈی سی صاحب نے انٹرا کورٹ اپیل فائل کر دی انٹرم آرڈر کے خلاف، ہائی کورٹ کا سنگل بینچ ہو یا ڈویژن بینچ ہو، اس کے انٹرم آرڈر کے خلاف آپ کے پاس صرف ایک ریمیڈی ہے کہ آپ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ انٹرا کورٹ اپیل فائل کر دی، چونکہ ان کو یہ پتہ تھا کہ عامر فاروق صاحب جو آئین اور قانون کے حوالے سے اس ساری پوری جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں بڑا کردار ہے کہ وہ ہمیں ریلیف دے دیں گے آئین اور قانون کے مطابق۔ اب کیا ہوا
کہ جو عدالت نے جو حکم دیا تھا کہ ایم پی او آرڈر جاری کرتے اختیار سے تجاوز، تو انہیں عدالت میں شوکاز نوٹس کا ڈی سی کا جواب تسلی بخش قرار دیتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈی سی اسلام آباد اور ایس ایس پی آپریشنز پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا تھا 28 اگست کو۔ انہوں نے چیلنج کیا اور وہ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے سنا اور بڑی کوشش ہوئی، بڑے چیزیں دیکھی گئیں، لیکن کچھ نہ ہوا اور الٹیمیٹلی شہریار آفریدی کی گرفتاری پر جاری ایم پی او معطلی کے حکم کے خلاف ڈی سی اور آئی سی کی جو ڈی سی اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد کی اپیل ہائی کورٹ نے ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دی۔ رجسٹرار آفس کے اعتراضات برقرار رکھے کہ یہ انٹر کورٹ اپیل انٹرم آرڈر کے خلاف قابل سماعت نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ عبوری حکم کے خلاف اپیل قابل سماعت نہیں ہے۔ اب ڈی سی اور باقی پولیس افسران پر 28 اگست کو فرد جرم عائد ہوگی۔ اگر وہ اس میں نہ جاتے انٹر کورٹ اپیل میں اور وہ معافی مانگنے پر ہی رہتے تو شاید ان کو کوئی ریلیف مل جاتا۔ اب میرٹ پر جب ان کی درخواست خارج ہو گئی ہے، اس کے بعد اگر یہ جاتے ہیں تو کیا ہوگا، یہ چیزیں ان کو نظر آ جائیں گی۔ عمران خان کے لیے ایک تو وہ نیب ترمیم تھی جو چیلنج ہو چکی تھی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ نیب ترمیم ساری نہیں ختم ہوں گی، اس میں کچھ اچھی ترمیم بھی ہیں، جیسے ضمانت کا جو اختیار ہے وہ احتساب عدالت کو دیا گیا ہے، دوسری جانب جسمانی ریمانڈ جو 90 دن کا تھا اس کو 14 دن کا کیا گیا۔ کچھ ترمیم ہونی چاہیے تھیں اور کچھ ترمیم درست نہیں تھی۔ انہوں نے جو فائدہ لیا تھا جن ترمیم کی بنیاد پر ان کے کیسز ختم ہوئے، عمران خان نے ان کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 28 اگست سے روزانہ کی بنیاد پر سماعت کا حکم دیا ہے۔ ایک وہ ترمیم ہے جو آرڈیننس جولائی میں لایا گیا عمران خان کے خلاف جب یہ نیب کے کیسز بنے، جس میں جسمانی ریمانڈ نیب آرڈیننس کے ذریعے 14 دن سے ہٹا کے انہوں نے 30 دن کا کر دیا اور دوران تفتیش بھی گرفتاری کا اختیار دے دیا گیا نیب کو۔ یہ دو ترمیم عمران خان کے لیے ایک باقاعدہ آرڈیننس لے کے انہوں نے سارا کچھ، جب قائم مقام صدر تھے، جب ہمارے صدر صاحب عارف علوی جنہوں نے آج الیکشن کی تاریخ بھی دینی ہے، وہ گئے ہوئے تھے حج پہ، تو اس وقت جو قائم مقام صدر تھے اس سے انہوں نے آرڈیننس جاری کروا دیا۔ اب ایک کیس تھا جاوید لطیف کی گرفتاری سے، جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا کہ جاوید لطیف کو گرفتار کرنے سے پہلے اس کو انفارم کرنا ہے، اس فیصلے کو نیب نے چیلنج کیا ہوا تھا سپریم کورٹ میں، اس پر عدالت میں سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سپریم کورٹ میں لیگی رہنما جاوید لطیف کو گرفتاری سے قبل آگاہ کرنے کے حکم کے خلاف نیب اپیل پر سماعت ہوئی، جس پر نیب پروسیکیوٹر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ملزم کو گرفتاری سے پہلے مطلع کرنے کا فیصلہ خلاف قانون ہے، انفارم کرنے کا۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ جاوید لطیف کا مقدمہ انکوائری کی سطح پر تھا، اسی طرح کا کیس تھا مریم نواز کا، اس کو واپس لے لیا تھا نیب نے، لیکن جاوید لطیف چونکہ ملازم ہے ان کا تو اس کو رگڑ دیا۔ تو چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ جاوید لطیف کا مقدمہ انکوائری کی سطح پر تھا جس میں گرفتاری نہیں ہو سکتی تھی۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ 3 جولائی 2023 کو، ابھی جو 3 جولائی 2023 ہے، اس کی ترمیم کے بعد انکوائری کے دوران بھی گرفتاری ہو سکتی ہے، جس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ جولائی میں ہونے والی نیب ترمیم مشکوک ہے۔ 3 جولائی کو کی گئی نیب ترمیم عدالتی فیصلوں کے متصادم ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سوال جواب اور انہوں نے یہ واقعی کہہ دیا کہ جو آپ نے جولائی میں ترمیم کی ہیں وہ مشکوک ہیں اور وہ عدالتی فیصلوں اور آئین کی خلاف ورزی ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ سوال جواب کے لیے بلائے گئے بندے کو جیل میں کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ نیب قانون 2021 وہ ڈریکونین تھا۔ نیب قانون میں ریمانڈ کا دورانیہ کم کرنے اور ضمانت دینے کی ترمیم اچھی ہیں، یہ بات میں نے آپ کو کہا تھا۔ عمر عطا بندیال صاحب ساری ترمیم نہیں اڑائیں گے، اسپیسیفک اڑائیں گے۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ نیب قانون کی تشریح عدالتی فیصلوں اور آئین کے تناظر میں ہی ہو سکتی ہے۔ عدالت نے گرفتاری سے قبل ملزم کو آگاہ کرنے کے حکم کے خلاف نیب کی اپیل کو خارج کرتے ہوئے عدالت نے قرار دیا کہ ہائی کورٹ کا حکم 3 جولائی کی ترمیم سے پہلے کا ہے، جس پر نیب پروسیکیوٹر رضوان ستی نے موقف اختیار کیا کہ نیب ترمیم کا اطلاق ماضی سے کیا گیا۔ چیف جسٹس نے جواب دیا چھوڑیں جی ان باتوں کو، جو ان کا سٹائل ہے عمر عطا بندیال صاحب کا، چھوڑیں جی ان باتوں کو، اور ساتھ انہوں نے خارج کر دی۔ اب جو کل توشہ خانہ اپیلوں پر فیصلہ سامنے آیا ہے اس میں یہ 3 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے، اور اس میں عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اب عدالت نے کہا کہ جو کنفیشن کیا ہے جو وکیل تھے کہ جی 2 چیزیں تھیں، ایک تو عمران خان کو حق دفاع نہیں دیا گیا، اور دوسرا جو عمران خان نے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا تھا، جورسڈکشن کو، اس پر فیصلہ کیے بغیر مین فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے کہا یہ 2 بڑے ایشو تھے۔ اس پر جب ہم نے امجد پرویز صاحب جو وکیل تھے الیکشن کمیشن سے، ان سے پوچھا کہ کیا یہ درست کہہ رہے ہیں، ہم نے جب کنفرنٹ کیا تو اس پر انہوں نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہاں جی یہ
یہ درست کہہ رہے ہیں۔ تو عدالت نے کہا کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ however the same were set aside by the High Court through order dated 3/8/2023 that is impugned۔ اور آگے عدالت کی جانب سے کہا گیا that the final judgment of the trial court dated 5/8/2023 جو سزا کیا ہے پریما فیشائے ظاہری طور پر واضح طور پر defies the directions of remand issued by the High Court by relying on its earlier point of view، کہ جی اس وجہ سے یہ غلط ہے 5 اگست کا فیصلہ جو ٹرائل کورٹ کا عمران خان کو سزا دینے کا اس وجہ سے غلط ہے چونکہ جو ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی وہ اس کی خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہہ رہی ہے بھائی آپ کے فیصلے اور آپ کے احکامات کی حکم عدولی کی ہے، جج ہمایوں دلاور نے اپنے فیصلے کی حکم عدولی پر ایکشن لے لیں۔ پریما فیشائے 5 اگست کا فیصلہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی قرار دے دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو پوائنٹس اٹھائے گئے یہ بڑے سخت ہیں اور قانون کے مطابق ان کے اوپر ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے، لیکن چونکہ ہمیں بتایا گیا کہ اپیل کل سماعت کے لیے مقرر ہے، اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سن لے۔ ہم کل اس کیس کو 2 بجے سنیں گے اور آج 2 بجے اسلام آباد سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس کو سنے گی۔ یہ تحریری فیصلہ سامنے آیا ہے، ڈیٹیل فیصلہ ہے 3 صفحات کا، اور آپ کو وہ جو موٹی باتیں تھیں وہ میں نے کل بتا دی تھیں۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔